अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, रसूल बख्शरई साहब और उस्मान शामी साहब। नाज़रीन, एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। उनका कहना है कि तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात ही हैं, मिलकर बैठ कर बात करते हैं। यही नहीं, कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद उठकर बैरिस्टर गौहर और असद कैसर से मुसाफा करने भी पहुंचे, जिस पर असद कैसर ने कहा कि मुज़ाकरात एक संजीदा मामला है, पार्टी से मुशावरत के बाद जवाब देंगे। लेकिन ये सब कुछ तब हुआ जब मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला नहीं आया था। जुमेरात के रोज़ कौमी असम्बली में हमने ये मंजर देखा और जुमे के रोज़ मखसूस नशिस्तों का फैसला आया, जिसके बाद सियासी मंजरनामा और नंबर गेम बदल गई। हमारा सवाल ये है कि अब चूंकि हुकूमत पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और अददी अक्सरियत भी उन्हें हासिल हो चुकी है, क्या अब भी हुकूमत मुज़ाकरात करना चाहती है और हुकूमत की ये पेशकश अब भी कायम है? ये जानने की कोशिश करते हैं। सलमान साहब, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि अगर मुज़ाकरात की बात वज़ीर आज़म कर रहे हैं तो वो किन नुकात पर बातचीत करना चाहते हैं, और ये ऑफ़र अभी भी मौजूद है क्योंकि अब मखसूस नशिस्तों के बाद तो काया पलट चुकी है? देखिए, सियासी बहरान और सियासी डेडलॉक का हल हमेशा डायलॉग होता है। और क्या पाकिस्तान के अंदर से बहरान ख़त्म हो गए? क्या हमने सारे चैलेंजेस से निपट लिया? क्या पाकिस्तान इस्तेहकाम की मंजिल पे पहुंच गया? क्या पाकिस्तान के अवाम की हालत ज़ार बेहतर हो गई? क्या गवर्नेंस का ख्वाब हकीकत बन गया? ये सारे इश्यूज़ हैं, और इन इश्यूज़ में जो पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है उस पर बहुत ज़्यादा बर्डन होता है। आपने अब की बात की है, मेरा ख्याल चंद हफ्ते पहले भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये अपना इसराइल ईरान क्राइसिस के दौरान पाक भारत जो कशीदगी उसके दौरान भी प्राइम मिनिस्टर ने, आपको याद होगा कि कहा था कि स्पीकर ऑफिस में यहाँ पर बैठ के स्पीकर को पुरस्कार लाते हैं, और चीफ एग्जीक्यूटिव हमेशा ही डायलॉग की बात करता है। लेकिन आपके सवाल में जवाब मौजूद है कि अगर असद कैसर और बैरिस्टर गौहर उसी वक्त ये कहते हैं कि हम अपनी लीडरशिप से पूछ के जवाब देंगे, तो ये वही लीडरशिप है। वो कभी भी डायलॉग की बात नहीं करती। वो खुद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, 3.5 साल में उन्होंने कोई एक दिन ऐसा नहीं था। पीटीआई का ये मानना है कि हुकूमत संजीदा ही नहीं है। एक तरफ हमसे मुज़ाकरात की बात करें, दूसरी तरफ छापे जारी हैं। देखिए, बात ये कि आपका क्वेश्चन मैं समझ गया हूँ। आप वो मुज़ाकरात चल रहे थे और मुज़ाकरात का भी कोई हतमी जवाब नहीं आया था। तो जब बैरिस्टर गौहर जेल में मिलने के लिए गए थे तो वहाँ पर उनके लीडर ने कहा था कि बाहर जाकर ऐलान कर दो कि हम मुज़ाकरात तोड़ रहे हैं। ये जो डायलॉग का अमल होता है, सियासी तर्ज अमल यही होता है। मैं आपको माजी की मिसाल देता हूँ। आपकी सियासी तारीख में इससे ज़्यादा जो एक तनाव टकराव पीपल्स पार्टी में और नून लीग में होता था, मैं आपको बंदों के नाम बता सकता हूँ कि डेडलॉक नहीं था होता कि खुर्शीद शाह थे पीपल्स पार्टी की तरफ से, इसहाक डार थे नून लीग की तरफ से। उसके बाद मुझे याद पड़ता है कि जब खुद अपोजिशन में पीटीआई थी तो शाह महमूद कुरैशी थे। ये वो लोग थे जिनका तर्ज अमल सियासी था, जो डेडलॉक पैदा नहीं थे और दर जाते। आज अगर प्राइम मिनिस्टर ये बात कर रहे हैं कि, और मैं ये भी बताता चलूँ, ये वो प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने बतौर अपोजिशन लीडर उस हुकूमत के क्याम के वक्त सुलह का हाथ बढ़ाया था उस प्राइम मिनिस्टर की तरफ कि कम अज़ कम हम मुआशी सूरत हाल के अंदर एक दूसरे के साथ तावन करते हैं। सियासी इशूज़ यही वजह है कि ये बहस भी हो रही है कि इमरान खान के पास शहबाज शरीफ जैसा कोई बंदा नहीं है, क्योंकि नून लीग पे जब क्राइसिस था तो शहबाज शरीफ साहब ने मामला हल किए थे। क्या पीटीआई में ऐसा कोई बंदा मौजूद नहीं है? तो आपने एक ऐसी बात कह दी है कि जिसका कोई तोड़ ही नहीं। बात तो दुरुस्त है। मैं तो याद है आपको उस वक्त कहा करता था जब नून लीग पे बुरा वक्त था कि नून लीग के पास दो हैं, एक सुलह की बात कर रहे होते हैं तो एक माजराई की बात कर रहे होते हैं। जिस शख्स ने पीटीआई के अंदर सुलह की बात करनी थी, जिसने डायलॉग का अमल आगे बढ़ाना था, वो कोट लखपत जेल में मौजूद है। मैं जानता हूं उनसे, और वो यही चाहते हैं। देखें, इस वक्त पीटीआई के लोग ये कहते नजर आ रहे थे कि बात बढ़ानी चाहिए, एक डेडलाइन की कैफियत तोड़नी चाहिए। मैं समझता हूँ सबसे मैच्योर आदमी अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में इस हवाले से है तो उसने सबसे ज़्यादा सौतें बर्दाश्त की है, वो राना सनाउल्लाह है। वो मुसलसल ये कह रहा है कि अगर सियासी बहरान का तोड़ करना है तो डायलॉग होना चाहिए। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि अगर हुकूमत वाक़तन संजीदा है तो उन्हें किसी ऐलान कर देना चाहिए अपनी किसी टीम का। और सबसे बुनियादी बात ये होती है कि अगर हुकूमत वाक़तन संजीदा है फिर एक ऐसा माहौल बन जाना चाहिए जिस माहौल के अंदर मामलात आगे बढ़े। इसमें या स्पीकर है कौमी असम्बली के या राना सनाउल्लाह है। अगर इनको जिम्मेदारी दी जाए तो बात आगे बढ़ सकती है, और बात आगे बढ़ाना पाकिस्तान के वसी तर मुफाद में है अगर आगे की तरफ बढ़ना है। लेकिन अगर पीटीआई में देखा जाए तो परवेज इलाही साहब भी बाहर आए, क्या वो भी कोई किरदार अदा नहीं कर सकते? डॉक्टर साहब, हुकूमत कितना इंटरेस्टेड है मुज़ाकरात करने में, क्योंकि मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद तो अब हुकूमत ज़्यादा बाएतमाद हो गई है? देखिए, जहाँ तक डायलॉग का ताल्लुक है, इससे पहले भी
جو ہے وزیر اعظم کی طرف سے بھی اور دوسرے لوگوں نے بھی ذکر کیا، پی ٹی آئی بھی گھما پھرا کے باتیں کرتی ہے، ایک سیشن بھی ہوا ڈائلاگ کا لیکن بات آگے نہیں بڑھی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ وہی ڈرامہ رپیٹ ہونا ہے جو ماضی میں ہوتا ہے کہ ایک نے کہا ڈائلاگ ہے، دوسرا کہہ رہا کہ فی الحال ڈائلاگ نہیں ہوگا۔ تو اگر واقعی پرائم منسٹر صاحب سیریس ہیں تو انہیں 2-3 چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کیا؟ پہلے تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں صرف بیان دینے سے ڈائلاگ کبھی نہیں شروع ہوا۔ ڈائلاگ ایک پولیٹیکل عمل ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے تو آپ یہ بات طے کریں کہ ایجنڈا کیا ہے آپ کا، کس موضوع پہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں، کیا ہے، اور ایجنڈا ہمیشہ مشترک ہوتا ہے۔ تو ایک تو ہمیں نہیں پتا کس پہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں، کیا بات کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ سٹیج تو تب آئے گی نا جب آپ ٹیبل پر آ کے ایٹ لیسٹ بیٹھیں گے تو صحیح۔ ضروری نہیں، وزیر اعظم خود اٹھ کر گئے، مصافحہ کیا، یہ بات ہے ٹیبل سے پہلے بھی ہو سکتی ہے۔ پازیٹیو جیسچر نہیں تھا وزیر اعظم کا؟ پازیٹیو جیسچر آپ چیزوں کو آئسولیٹ نہیں کرتے، پولیٹیکل پروسیس کے ٹوٹیلٹی کے اندر چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ آپ کر رہے ہیں کہ ایک چیز کو اٹھایا، اس قلم کو ادھر رکھ دیا، یہ دیکھیے یہ بڑا خوبصورت قلم ہے اور اس سے لکھا بڑا اچھا جاتا ہے۔ بات یہ نہیں ہے، وہ کاغذ کہاں ہے، وہ تھاٹ پروسیس کہاں ہے، وہ انوائرمنٹ کہاں ہے، ٹوٹیلٹی میں دیکھا جاتا ہے۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ ان موضوعات پہ آپ گفتگو کریں، اس کے لیے ٹاکس کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے انڈائریکٹ گفتگو ہوتی ہے۔ ڈائریکٹ گفتگو بڑی بعد میں آتی ہے، آپ انڈائریکٹ گفتگو کرتے ہیں، آپ میسیجز کنوے کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دونوں طرف بات کر سکتے ہیں، وہ ہمیشہ اس قسم کی چیزوں کو آگے لے کے چل سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس وقت ڈائلاگ کی فضا نہیں ہے۔ آپ ڈائلاگ کی فضا کریٹ کریں۔ ڈائلاگ نہیں ہو سکتا بامانے اگر ایک طرف پکڑ دھکڑ کی پالیسیاں چل رہی ہیں، وہ اپنی جگہ چلتی رہیں گے، عدالتوں کے رگڑے پڑ رہے ہیں، وہ اپنی جگہ چلتے رہیں گے۔ اچھا، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ سیاسی ڈائلاگ ہو جائے، تو یہ ہوا نہیں کرتا۔ آپ کو کم از کم کچھ اعتماد سازی کے اقدامات حکومت کی طرف سے ہونا ضروری ہیں، جس سے یہ پتہ لگے کہ واقعی آپ ریکنسیلیشن کے حق میں ہیں۔ ڈائلاگ کس لیے ہے؟ ڈائلاگ ایک سیاسی تقاضے کے تحت بھی آپ ڈائلاگ کا مطالبہ کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں وہ فضا آپ کو دکھائی نہیں دے رہی اور وہ ماحول پیدا کرنا حکومتی وقت کی ذمہ داری ہے۔ رسول بخش رئی صاحب، وزیر اعظم اسمبلی کے فلور پر آفر کر رہے ہیں، جا کے مصافحہ کر رہے ہیں، لیکن وہاں سے جواب آ رہا ہے کہ ہم پارٹی سے مشاورت کے بعد آپ کو جواب دیں گے۔ اس کو پھر صاف جواب سمجھا جائے؟ پی ٹی آئی کس طرح سے اس آفر کو دیکھ رہی ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ اس کو صاف جواب سنا جائے۔ طریقہ یہی ہوتا ہے کہ وہاں اسمبلی میں اچانک وزیر اعظم صاحب مائک پہ آ کے یہ پیشکش کریں کہ ہم مذاکرات تحریک انصاف کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں پر بیٹھے ہوئے کسی بھی رکن اسمبلی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی بالکل بالکل ہم تیار ہیں، کیونکہ مسائل بہت پیچیدہ ہے، سب کو معلوم ہے۔ اور پہلے بھی مذاکرات کی طرف وہ پارٹی گئی، حکومت کے نمائندے بھی بیٹھے، اس کا بھی تو حساب کتاب رکھا جائے کہ آخر اس میں طے کیا پایا، کیوں ختم ہوئے، تعطل کس لیے آیا، اور یہ تو حکومت کو بتانا چاہیے تھا۔ اور لیکن کسی جو نے پہلے آج تک یہ مذاکرات بات کے دور سامنے ہوئے نہیں وہ رکھی۔ تو ایک اعلان کے بعد ختم ہو گئے تھے، اور وہ اعلان اڈیالہ سے ہوا تھا۔ جی جہاں سے بھی ہو، لیکن وہ یہی بتا دے کہ جی تحریک انصاف بات نہیں کرنا چاہتی، تو ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ قیصر اسد صاحب تو نہیں کر سکتے، یہ فیصلہ وہاں اڈیالہ میں ہی ہوگا، اور اس کے بغیر جو بھی فیصلہ ہوگا مذاکرات کا، جو بھی مذاکرات کا پھر نتیجہ نکلے، ان کی ذمہ داری ہوگی اور اعلیٰ قیادت کی نہیں ہوگی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مسائل بہت پیچیدہ ہے کہ کس مسئلے کے اوپر یہ جس طریقے سے ابھی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، اس کے بعد کیا رہ گیا ہے کہ تحریک انصاف کو آپ کیا دیں گے؟ انتخابات کو وہ نہیں مانتے کہ دھاندلی ہوئی ہے، کہ وہ کہتے ہیں تحقیقات کرائی جائے، وہ الیکشن کمیشن کو غیر جانبدار آزاد دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اس کے بارے میں ابھی تک کوئی بات آگے نہیں جا سکتی۔ پھر وہ جو سول ملٹری ریلیشنز ہیں اس کے بارے میں ان کا اپنا ایک نظریہ ہے، اس کے بارے میں نہیں سمجھتا کہ یہ حکومت، اس کا کوئی بھی اتحادی ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون ہو، بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس لحاظ سے تو پھر تین فریق ہے کہ حکومت بھی ہے، اتحادی بھی ہے، اور اس میں تمام سیاسی جماعتیں ہیں جو انتخابات لڑ کے اسمبلی میں بیٹھی ہوئی ہیں یا باہر بیٹھی ہوئی ہیں،
وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو کہ ہم ساختی نوعیت کا یا اسٹرکچرل مسئلہ سمجھتے ہیں پاکستان کی سیاست کا، جس کے بارے میں تحریک انصاف کہیں پہ اٹکی ہوئی ہے. اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ ماحول کو بہتر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حکومت کو کوئی ایسے اقدامات کرنے چاہیے جہاں کہ بات کی ابتدا ہو، اور یہ بھی سامنے آئے کہ بات کس چیز کے بارے میں کرنا چاہتے ہیں. حکومت اگر سمجھتی ہے کہ تحریک انصاف یا حزب اختلاف کی کوئی سیاسی جماعت اس کے کسی بھی ایجنڈا کے سامنے کوئی رکاوٹ ہے، تو ایسا کوئی نہیں ہے. وہ اصلاحات لانا چاہتے ہیں، بڑی خوشی سے لے ہیں. اب تو اسمبلی میں تعداد بھی بہت بڑھ گئی ہے. ایسا ہی ہے. تو پوائنٹ یہی ہے نا کہ کیا سیاست میں استحکام کی کمی شدت سے محسوس کی جا رہی ہے، اس لیے وزیر اعظم یہ آفر کر رہے ہیں. اور اگر یہ کمی محسوس ہو رہی ہے تو پھر اگر ٹیبل پر بیٹھتے ہیں عثمان شامی صاحب، تو ٹیبل پر اس پوزیشن میں بیٹھا جاتا ہے کہ کچھ دو اور کچھ لو. کیا حکومت اور پی ٹی آئی گیو اینڈ ٹیک کی پوزیشن میں ہیں اس وقت؟ دیکھیں، پہلے بنیادی بات یہ ہے کہ آج ہماری جو سیاست جہاں پہ کھڑی ہوئی ہے اور جو ملک جہاں پہ کھڑا ہوا ہے، اس میں ایک بنیادی کردار اس بات کا ہے کہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے سم ہاؤ یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے آپس میں بات نہیں کرنی. اور آپ یہ دیکھ لیں، اپنی تاریخ بھی دیکھ لیں کہ جب بھی ایسا ہوا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان تعلقات کی نوعیت یہ ہو جائے کہ وہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو برداشت نہ کریں، پسند نہ کریں، اور وہ ایک دوسرے سے بات کرنے کے اوپر تیار نہ ہو، تو پھر جو تیسری قوت ہوتی ہے وہ طاقت پکڑ لیتی ہے. یہ جب 90s میں ہم نے دیکھا میاں صاحب کا اور بے نظیر کے درمیان جو معاملات چلتے رہے، لیکن یہاں تو تیسری قوت کہہ رہی ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب یہ ایک بات تو یہ ہے کہ انہوں نے الٹیمیٹلی نواز شریف اور بے نظیر جو ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ اگر ہم نے اس ملک کا سسٹم جو ہے وہ چلانا ہے تو پھر ہمیں کم از کم آپس میں کچھ چیزیں بیٹھ کے کچھ گراؤنڈ رولز جو ہے وہ طے کر لینے چاہیے. انفارچونیٹلی اس کے بعد ہوا یہ اس پہ بھی عمل نہ ہوا. عمل اس پہ کسی حد تک تو ہوا نا، یعنی ایک بڑی ٹیمپریچر نارملائز ہو گیا تھا سیاست کا جو ہے. اب ظاہری بات ہے وہ ایک دوسرے کے کوئی ہم نوا تو نہیں بن سکتے ہر ایشو کے اوپر، ہے تو مخالف پارٹیاں، لیکن کم از کم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے اوپر راضی ہو گئے تھے. پھر جب تحریک انصاف آئی تو خان صاحب نے یہ فلسفہ دیا کہ اگر یعنی انہوں نے یہ سمجھا کہ اگر میں ان سے بات کروں گا تو میری پاپولیرٹی کم ہو جائے گی. تو اس لیے جب وہ اقتدار میں تھے اور جب وہ اپوزیشن میں تھے، تو جب ایسے مواقع آئے کہ اپوزیشن کو یا حکومتی جماعت کے ساتھ بیٹھا جا سکتا تھا تو وہ پی ٹی آئی نے اوائڈ کیا اس کو، خاص طور پہ جب وہ اقتدار میں تھے. اگر سلامتی کے معاملات پہ بھی اوائڈ کیا، تب بھی اوائڈ کیا. اور آپ سوچیں کہ اگر جب وہ اقتدار میں تھے خان صاحب، تو اگر اپوزیشن کے ساتھ یہ رویہ نہ روا رکھتے اور ان کے ساتھ بات چیت کھلی رکھتے تو شاید یہ تحریک عدم اعتماد بھی نہ آتی. تو پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو سیاسی جماعتوں کے آپس کے جو تعلقات ہیں جب یہ اتنے خراب ہو جاتے ہیں تو پھر سسٹم کا بھی نقصان ہوتا ہے، جمہوریت کا بھی نقصان ہوتا ہے. بہتر کرنا چاہتی ہے یا نہیں؟ وزیر اعظم صاحب سنجیدہ ہیں؟ اچھا، وہ ایک سیزنڈ پولیٹیشین ہے، لیکن میرا خیال یہ کہ ابھی تو انہوں نے گوملوں سے مٹی جھاڑی ہے. یعنی اگر وہ سنجیدہ ہیں اس میں اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی پی ٹی آئی کو بھی اسپیس ملے اور واقعی میں جس طرح جمہوریت چلتی ہے اسی طرح اپوزیشن کے ساتھ ڈیل کیا جائے، تو اس کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ وہ ان کو کوئی خط لکھ دیں، اس کے اندر ایجنڈا ہائی لائٹ کر دیں کہ ان موضوعات پہ ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. پھر آپ اپنے ملک کی تاریخ دیکھیں، جو بدترین مخالف تھے، ایوب خان صاحب نواب نصر اللہ کے پاس گئے، بھٹو صاحب مولانا مودودی کے پاس گئے. تو اگر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب واقعی اس میں سنجیدہ ہیں تو وہ خود انیشیٹو لیں، وہ بیرسٹر گور خان صاحب کے پاس چلے جائیں. نواز شریف صاحب گئے بنی گالا 2014 میں. تو اگر وہ اس میں سنجیدہ ہیں تو وہ یا تو بیرسٹر گور صاحب کے پاس چلے جائیں یا پھر تھوڑا ایک قدم آگے جائیں اور خان صاحب کے پاس چلے جائیں. کہ وہ خود اٹھ کر مصافحہ کرنے بھی آئے؟ نہیں، مجھے سنجیدگی میں اس لیے شک ہو رہا ہے نا کہ یہ بڑی ایک رسمی سی بات ہے کہ میں نے کہہ دیا مذاکرات ہونے چاہیے. اگر جو حکومت ہوتی ہے، جو بندہ اقتدار میں، اس نے تو عملی قدم اٹھانا ہے. وہ کوئی ایسا جیسچر دیں، یا تو وہ چلے جائیں ان کے پاس کہ آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، یا پھر وہ ان کو کوئی ایسے کانفیڈنس بلڈنگ میئر لیں کہ پی ٹی آئی والوں کو فیل ہو کہ ہماری کوئی اسپیس کریٹ ہو رہی ہے. بیانات کی حد تک دکھائی دے رہا ہے، اس پر عمل درآمد کس حد تک ہوتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے آج ہونے والی ایک اہم ملاقات کی. 8 سالوں میں یہ دوسری ملاقات ہے. اس ملاقات کا مقصد کیا ہے، اس ملاقات کی ٹائمنگ اور کس کو کس کی ضرورت پڑی ہے، جاننے کی کوشش کریں گے. اس بریک کے بعد اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज अचानक नून लीग के नाराज़ रहनुमा और साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान के घर पहुंच गए और बड़े खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई। और इस मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये तजवीज़ दी गई या इसको मशवरा कहा जा सकता है कि आप सियासत में दोबारा फ़ाल हों। तो इस तजवीज़ को चौधरी निसार अली खान साहब ने किस तरह से लिया है, जवाब क्या दिया गया, इस मुलाकात का अचानक मकसद क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं। सलमान साहब, 34 साल से ज़्यादा वाबस्तगी एक जमात के साथ, फिर अचानक नाराज़गी, इस नाराज़गी की वजह और आज की मुलाकात के पीछे कौन है? क्या नवाज शरीफ साहब की मर्ज़ी से ही मुलाकात हुई है? देखें, इसमें दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो आपने कहा कि ये 1985 से एक सिलसिला शुरू था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जो नून है वो तो नवाज शरीफ साहब का है, लेकिन नून लीग को नून लीग बनाने वालों में चौधरी निसार का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपने कहा कि जी अचानक ये हफ्ता और इतवार जो होता है ना, शहबाज शरीफ साहब लाहौर होते हैं, तो आज इतवार को वो इस्लामाबाद में थे और इस मुलाकात से पहले उस फैमिली की एक मुलाकात हुई है मरी में। तो नवाज शरीफ साहब उसमें थे, इसहाक डार साहब थे, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा थी और शहबाज शरीफ साहब थे। इसका मतलब वहाँ पर बात हुई तय। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब 11 बजे चौधरी निसार साहब के घर गए और एक आज बात भी हुई है वज़ीर आज़म बात साहब से? उनसे ज़रूर हुई है, लेकिन वो फ़ोन पे तो ऐसी बात नहीं उन्होंने मुझे बताई, लेकिन मैं उनका एक तल्लक समझता हूँ। और तल्लक देखें आज आया कि जी उनकी दूसरी मुलाकात, देखें इन 8 सालों में दूसरी मुलाकात। नहीं, वो मैं आपको बताता हूँ, मैं 4 मुलाकातें तो मैं आपको बता देता हूँ। देखें, सबसे पहली बात है कि बेगम कलसूम नवाज साहिबा का जब इंतकाल हुआ तो चौधरी निसार साहब लंदन में जनाजे में शरीक थे। उसके बाद जब इनकी वालदा मोहतरमा का इंतकाल हुआ तो चौधरी निसार साहब जाती उम्रा में भी आए थे। तो ये बावजूद नाराज़गी के वो तल्लक एक कायम था और इस तल्लक में जो बुनियादी किरदार था वो शहबाज शरीफ साहब का था। अच्छा, नाराज़गी की वजह क्या? नाराज़गी की वजह यह थी कि आपको याद होगा कि 2017 में, मैं खुल के बात करता हूँ, जब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ साजिश का आगाज़ हुआ, इस साजिश को चौधरी निसार अली खान समझते थे और वो ये कहते थे कि हमें इस मज़ीद दरार पैदा करने के ये फासले घटाने चाहिए और वो नहीं चाहते थे कि एस्टेब्लिशमेंट से एक लड़ाई मूल ली जाए। तो वो इसके खिलाफ थे और फिर यहाँ तक देखें वो इस हद तक मुखलस थे कि मैं आपको ज़ाती इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर बता सकता हूँ कि जिस दिन नवाज शरीफ साहब GIT में पेश होने के लिए जा रहे थे तो इस शख्स ने कहा कि आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, आप ना जाएं। नवाज शरीफ ने कहा कि नहीं, मेरा ये असूली फैसला है कि मैंने जाना है। तो फिर ड्राइविंग वज़ीर दाखिला साहब खुद कर रहे थे। ऐसा मैं नहीं समझता। और सबसे अहम बात ये कि खुद इमरान खान साहब की और चौधरी निसार अली खान की मुलाकात मेजर आमिर साहब के घर हुई। मामला तो उन्होंने कहा कि पिंडी डिवीजन आपका है, आप जो मर्जी करेंगे। और वहाँ पर एक फैसला भी हो गया कि चौधरी साहब कुछ दिनों तक PTI में शामिल होंगे। ये मेजर आमिर साहब का मैंने खुद इंटरव्यू सुना है कि उनके जाने के बाद मैंने पूछा चौधरी निसार अली खान से कि अब फैसला तो हो गया तो आप अनाउंस कर दें। उस शख्स ने कहा कि मैं सिर्फ ये बात सोचता हूँ कि अगर मेरी मौजूदगी में, मैं PTI के स्टेज पे बैठा हुआ, मेरी मौजूदगी में किसी ने गाली गलौज कर दी शरीफ फैमिली के बारे में, तो मैं अपने आप को बहुत छोटा महसूस करूंगा। इस मुलाकात का मकसद बताइए। इस मुलाकात का मकसद आपस में मामला तय हो रहे हैं। बात है कि चौधरी निसार अली खान से पुराना तल्लक वास्ता था। अब जो बात आप कह रही हैं, देखिए इसमें जो मैं बात समझ पाया हूँ कि चौधरी निसार अली खान शायद कोई बड़ा रोल ना अदा करें, लेकिन उनका बेटा जो है उसके बारे में मैं आज ही आपको बता दूं कि आने वाले इंतखाबात में तैमूर अली खान जो है वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हो सकते हैं। अच्छा। और शहबाज शरीफ साहब इस हवाले से बड़े पहले भी रोल अदा करते रहे। उनकी हमशीरा मोहतरमा के इंतकाल पे भी ये उनके पास गए। और शहबाज शरीफ साहब में एक बड़ी क्वालिटी ये है, देखें ये पार्टी तो है नवाज शरीफ साहब की, मकबूलियत भी उनकी है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब और चौधरी निसार अली खान माजी में मैं कहा करता था कि ये जो हैं ये एक अकेला 2-11 हैं। ये एस्टेब्लिशमेंट से सारे मामला नून लीग के होते थे, ये तय करते थे। ठीक है। और उसके बाद चौधरी निसार अली खान, उनकी पार्टी में इतनी अहमियत थी कि कुछ लोग खार खाते थे चौधरी निसार अली खान से। और एक बात मैं और बता दूं कि 2018 में वो कौमी असम्बली की दोनों नशिस्तों से भी हार गए, सूबाई की 3 नशिस्तों से, ये एक सीट से जीते थे। इन्हें बाकायदा ऑफर की कि आपको चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाया जाए, उसने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैं ये काम नहीं कर सकता। लेकिन अब जो आप बात बता रहे हैं, इस मुलाकात में एक पॉजिटिव जेस्चर उनकी तरफ से भी दिया गया कि शायद सियासत में वो नहीं तो उनके बेटे नून लीग की तरफ से अगले इलेक्शन में हमें दिखाई देंगे। तो डॉक्टर साहब, इस मुलाकात का मकसद तो बता दिया सलमान साहब ने। ये बर्फ़ पिघली है कहीं से? नवाज शरीफ साहब की तायद हासिल है इस मुलाकात को? देखिए, नवाज शरीफ साहब की तायद तो मेरा ख्याल है इस सिलसिले में हमेशा से रहेगी, क्योंकि चौधरी निसार अली खान पुराने और एक मुखलिस लीडर रहे हैं PMLN के,
اور وہ ڈفرینسز گریجولی کئی چیزوں پہ پیدا ہوئے ہیں، اور بھی ایک دو فیکٹر ایسے ہیں جس کی وجہ سے یہ ڈسٹینسز بڑھے. اور جب یہ ڈسٹینسز بڑھ رہے تھے اس وقت تھوڑا سا میرا خیال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے بھی نگلیکٹ کا ایک رویہ اختیار کیا تھا، اس کی وجوہات تھیں. لیکن یہ ہے کہ یہ ریئلائزیشن ہے کہ چونکہ اتنے سینئر آدمی ہیں اور اتنے پرانی ان کی خدمات ہیں پارٹی کے لیے، تو اگر ان کو واپس بلا لیا جائے تو ایک سمبولک امپیکٹ ہوگا اس کا. ووٹ کو اتنا فرق نہیں پڑتا پی ایم ایل این کا، لیکن ایک سمبلزم کے پوائنٹ آف ویو سے ان کا واپس آنا اہم ہوتا ہے. لیکن ایسے موقع پر جب نواز شریف صاحب خود سیاست میں اتنا متحرک نہیں ہیں اس لحاظ سے، تو انہیں سیاست میں دوبارہ فعال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ فعال تو میرا نہیں خیال کہ پارٹی میں وہ آ کے کوئی اتنے سینٹرل قسم کا رول پلے کریں گے. پارٹی کی نوعیت بدل چکی ہے اس وقت. پارٹی شہباز شریف صاحب کی ضرورت ہو نہیں، وہ ان کی ذاتی ضرورت ہو سکتی ہے، وہ اپنے ساتھ ان کو رکھنا چاہیں گے. لیکن دیکھیے پارٹی پنجاب میں کون کنٹرول کرتا ہے، وہ نثار صاحب کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے پنجاب کے اندر جو پارٹی کنٹرول ہو رہی ہے. تو اس لیے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس وقت جو گورننس کا سٹائل ہے پنجاب میں اور فیڈرل لیول پہ، اس میں پولیٹیکل لیڈرز کا رول کم ہے. اچھا تو وہ اس لیے نہیں کہ حکومت مضبوط ہے، اپنی جگہ ممبر ان کے پاس ہیں، لیکن ایک سمبولک ویلیو ہے پارٹی کے اندر، ایک اچھا ایک پازیٹیو امپیکٹ اس سے کریٹ ہوتا ہے. لیکن یہ کہ وہ چودھری نثار آ کے دوبارہ کوئی پارٹی کی کمانڈ کا رول ادا کر سکیں، وہ میرا خیال ہے ہو نہیں سکے گا، اس لیے کہ پارٹی کا انٹرنل سٹرکچر بہت بدل چکا ہے اور اس میں بہت سے وہ لوگ اہم ہو گئے ہیں جو اس زمانے میں نان اینٹیٹی تھے یا پارٹی کے اندر ہی نہیں تھے، نان اینٹیٹی تھے. اب وہ سپر سٹار ہیں پی ایم ایل این کے. تو وہ جو سپر سٹار ہیں وہ کس طرح اپنی ریٹریٹ مان لیں گے؟ پارٹی کا مزاج تو بدل چکا ہے، لیکن نثار صاحب کا مزاج بدلا ہے یا نہیں بدلا، یہ بھی تو جاننے کی سعد ضرورت ہے رفیق نا. جو ہے نا، وہ اسی ایرا کے لوگ ہیں جس ایرا کے چودھری نثار صاحب ہیں. تو وہ پارٹی میں تبدیلی کو ہضم کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، یہ بھی ایک اہم سوال ہے. تو رسول بخش رئی صاحب، کیوں ضرورت پیش آ گئی اچانک چودھری نثار صاحب کی؟ میرا نہیں سمجھتا کہ کوئی ضرورت پیش آئی ہے. یہ ان کو حکومت کو کیا ضرورت ہے؟ بالکل نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ایک پرسپیکٹو ہو سکتا ہے کہ کیسے مسلم لیگ نون کو قابل قبول بنایا جائے اور ایک مختلف اور مثبت تاثر پیدا کیا جائے سیاسی حلقوں میں کہ یہ موروثی سیاسی جماعت نہیں ہے بلکہ انکلوسیو ہے، اور اس میں تمام وہ لیڈر جو ماضی میں اس کا حصہ رہے ہیں وہ اس کے ساتھ ہیں. مسئلہ ایک جو بنیادی مسئلہ ہے تحریک انصاف کے علاوہ اس وقت مسلم لیگ نون کو دیکھیں، پیپلز پارٹی کو دیکھیں، جمعیت علماء اسلام کو دیکھیں، اور اس طرح سے جو بلوچستان کی ریجنل پارٹیز ہیں جو کسی زمانے میں پروگریسو ہوتی تھیں، سب کا مزاج ایک ہی ہے کہ یہ موروثی سیاست پر یقین رکھتی ہیں. اس میں ایک شہزادہ ہے، بادشاہ ہے، مغل بادشاہ قسم کا، وہ فیصلہ کرتا ہے کس کو آپ نے ٹکٹ دینی ہے، کس کو آپ نے کیا عہدہ دینا ہے. تو اس میں پھر میرٹ کے اوپر تو پاکستان میں سیاست نہیں ہو سکتی. پھر وہ کوئی چائے بنانے والا وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا یا وزیر اعظم نہیں بن سکتا، یا کوئی آدمی ٹکٹ بھی نہیں لے سکتا. ٹکٹ کے لیے بھی عوام کا ووٹ ہوتا ہے. اب نیو یارک میں دیکھیں جو ایک بہت بڑا انقلاب آیا ہے جس کے بارے میں ہم بات تک نہیں کر رہے اپنے پریس میں، کہ زوران ممدانی 33 ایئرز کا ایک مسلمان، جہاں پہ کہ جوئش لا بھی اتنا سٹرانگ ہے، اٹالین لا بھی اتنا سٹرانگ ہے، ایک گورنر کو جس کا باپ بھی گورنر تھا ریاست کا، نیو یارک ریاست کا، اس کو شکست دیتا ہے نامزدگی میں. اس سے ایک سیاست پیدا ہوتی ہے. یہ ہمارے جو حکمران طبقات جو موروثی سیاست چلا رہے ہیں، یہ کاروبار ہے سیاست کا. یہ جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا. جمہوریت کے لیے گنجائش ہونی چاہیے کہ عوام فیصلہ کریں ہر کانسٹیٹیونسی میں کہ میں امیدوار ہوں، آپ امیدوار ہیں، یا کوئی اور امیدوار ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے کافی لوگ چھوڑ چکے ہیں مسلم لیگ نون کو اور پیپلز پارٹی کو. نہ یہ وہ پیپلز پارٹی ہے جو ذوالفقار علی بھٹو کی تھی، اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ کس کی پارٹی تھی؟ قائد اعظم محمد علی جناح کی پارٹی تھی. اب دیکھیں کیسے کردار آئے ہیں.
اور جس فیکٹر کا آپ نے ذکر کیا ہے چودھری نثار صاحب کے بھی یہی تحفظات تھے عثمان شامی صاحب، موروثیت کا فیکٹر جو تھا کھٹکتا تھا انہیں بھی، لیکن اب ایسے موقع پر جب نواز شریف صاحب کی صاحبزادی سی ایم ہیں پنجاب کی، تو چودھری صاحب کی پارٹی میں واپسی ممکن ہو سکے گی؟ پہلی بات میرا نہیں خیال ان کو کوئی موروثیت کا فیکٹر کھٹکتا تھا، بلکہ ابھی سلمان غنی صاحب نے خبر دی ہے کہ ان کے صاحبزادے جو ہے وہ نون لیگ کے امیدوار ہوں گے، تو میرا نہیں، میں نے کہا ہو سکتے ہیں جو صورتحال بن رہی ہے، چلیں میں نے تو سمجھا کہ ہوں گے آپ کے، لیکن پارٹی میں موروثیت کے خلاف نہیں تھے اصل میں کیا آپ وہ؟ دیکھیں بنیادی بات یہ ہے موروثیت پاکستان کے اندر کوئی ایشو نہیں ہے، نہ برے صغیر کے اندر ایشو ہے، یہاں انڈیا میں بھی جو ہے وہ کانگریس ابھی تک چلی آ رہی ہے، بنگلہ دیش میں بھی، یعنی یہ میرا خیال ہے یہ ریجنل چیز ہے، بس لوگ جس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں وہ جڑ جاتے ہیں۔ اگر نون لیگ کے اندر کوئی ایسا لیڈر ہے جس کا قد جو ہے وہ فار ایگزامپل مریم نواز سے بڑا ہو اور لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں تو وہ یعنی وہ اپنی جیل جگہ بھی بنا جانا لے۔ پڑتا ہے، اس موروثیت میں جیل بھی جانا پڑتا ہے حمزہ شہباز کو اور مریم نواز کو۔ دوسری بات لیکن یہ یہ موروثیت ایک ایسا فیکٹر تھا جس کے خلاف نعرہ لگا نہیں، کر یہ خان فیکٹر صاحب نہیں اقتدار میں آئے تھا، جو چودھری نثار صاحب کے جو علیحدگی کی وجہ تھی نا وہ موروثیت نہیں تھی، پھر ان کے علیحدگی کی وجہ تھی آپ کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات۔ دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے، یہ جو سلمان غنی صاحب نے بات کی، چودھری نثار صاحب خود کہتے تھے کہ یہ نون لیگ کے اندر نون نثار کا بھی ہے، یعنی وہ اتنا اون کرتے تھے اس پارٹی کو اور اتنا انہوں نے اس کے لیے اپنی جان لگائی۔ دوسری بات آپ یہ دیکھیں جب ان کی راہیں جو ہے وہ جدا ہوئیں پارٹی کے ساتھ تو انہوں نے کبھی لب کشائی نہیں کی ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ انہوں نے 3 دہائیاں آلموسٹ جو ہے وہ گزاری، تو ایک تو یہ چیز بھی جو ہمیں مد نظر رکھنی ہے۔ لیکن نواز شریف صاحب نے انہیں اگنور کیا پارٹی میں؟ بالکل کیا، وہ میں ابھی اس پہ آ رہا ہوں کیوں کیا۔ تیسری بات آپ دیکھیں کہ یہ جو ہماری سیاست کا نیا دور ہے اس کا آغاز بھی چودھری نثار علی خان صاحب سے ہوا ہے۔ چودھری نثار علی خان صاحب اور شہباز شریف صاحب 2014 میں انہوں نے ایک ملاقات کی اس وقت کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف سے، انہوں نے جو ہے اس ملاقات کے اندر یہ طے پایا کہ جو جنرل پرویز مشرف صاحب تھے ان کے اوپر فرد جرم عائد کر دی جائے گی اور پھر اس کیس کو پرسیو نہیں کیا جائے گا اور ان کو جانے دیا جائے گا ملک سے باہر۔ جب یہ معاملات طے ہو گئے اور فائنلی بات پہنچی میاں نواز شریف صاحب تک جو وزیر اعظم تھے اس وقت، انہوں نے کہا کہ یہ آپ لوگوں نے ڈیل کیسے کر لی ہے، یہ تو میرے سے پوچھ کے نہیں ہوئی۔ اب وہاں سے تعلقات خراب ہونا شروع ہو گئے فوج کے ساتھ اور اس کے نتیجے میں پھر وہ 2014 کا دھرنا جو ہے وہ وجود میں آیا اس واقعے کے چند ہی ماہ بعد۔ تو ایک تو ان کا بڑا کلیدی کردار ہے یہ جو نئی جو منظرنامہ ہے سیاست کا اس کے اندر۔ دوسری بات دیکھیں جو ان کا موقف تھا نا، ان کا موقف یہ تھا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی کر کے کچھ حاصل نہیں کر سکتے، آپ کو فوج کو ساتھ چلانا ہے۔ اور آپ دیکھیں اس وقت جو ہے وہ نون لیگ کو شوق تھا انقلاب لے کے آنے کا، تو اس لیے ان سے راستے جو ہے وہ جدا ہو گئے۔ 2-2.5 سال انقلاب کھیل کے اندازہ ہوا کہ وہ بات تو ٹھیک کہہ رہے تھے، تو ان کا موقف تو ونڈیکیٹ ہو گیا، وہ ساتھ بٹھانے کی بات کرتے تھے، آپ تو اس سے کئی قدم آگے چلے گئے، ان کو ساتھ بٹھایا اور پھر کیا کیا نہیں کیا۔ تو اب میرا خیال یہ کہ جب ان کا موقف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو ریئلائز ہو گیا کہ نثار صاحب درست فرما مجھے وہ نہیں پتا، میرا خیال ہے یہ شہباز شریف صاحب کا انیشیٹو ہے۔ دوسری بات نواز شریف صاحب کو یہ احساس ہو گیا کہ جو ان کا وہ موقف تھا وہ درست نہیں تھا۔ تو یہ ملاقات تو نواز شریف صاحب کی مرضی سے ان کی مرضی سے ہوئی گی، لیکن میرے خیال میں انیشیٹو جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کا ہوگا۔ دوسری بات دیکھیں نا نواز شریف صاحب کو یہ ادراک ہو گیا کہ انہوں نے باقی سارے فیصلے پچھلے 2-2.5 سال کے اندر جو لیے ہیں، تو وہ جو 2017 سے 2020 تک کا موقف تھا وہ انہوں نے اس کو بیک ٹریک کیا ہے اس کے اوپر جو ہے۔ تو جب ان کا موقف جو ہے وہ درست ثابت ہو گیا چودھری نثار علی صاحب کے ساتھ، تو پھر 7 سال لگے ہیں، تو ان پہ پھر جھگڑا کیا ہے؟ ان سے تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، وہ واپس آ رہے ہیں آپ پارٹی ان میں، کی لائن پہ ان چل کی پڑے۔ طرف سے کیا جواب ہوگا؟ واپس آ رہے ہیں چوہدری صاحب؟ پھر واپس میرا خیال ہے واپس آ جائیں گے، لیکن یہ بات زیادہ لاجیکل لگتی ہے کہ شاید ان کے صاحبزادے جو ہے وہ زیادہ ایکٹیو رول جو ہے وہ پلے کریں۔ دوسری بات یہ آپ یہ دیکھیں کہ جو سارے لوگ جو یہ مشورے دیتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کرو، وہ کوئی یہاں پہ کوئی اوپر کوئی وزیر مشیر بنے ہوئے ہیں، تو چودھری نثار صاحب کو گھر بٹھایا ہوا ہے، یعنی جو بندہ پہلے دن سے یہ موقف مجھے تھا لگتا ہے پی ٹی آئی کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ 8 سال بعد اگر نون لیگ کو یہ ریئلائزیشن ہو گئی ہے تو وہ بھی ابھی سے اپنا قبلہ درست کر لیں۔ ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا ہے اور بات کرنی ہے پیپلز پارٹی کے حوالے سے۔ اس بریک کے بعد اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا وفاقی حکومت میں شمولیت کا امکان ہے اور اس حوالے سے اعلیٰ عہدیداروں میں رابطے بھی شروع ہو چکے ہیں۔ کتنی صداقت ہے اس بات میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سلمان صاحب کہہ رہے ہیں پچھلے کچھ روز سے یہ بات چیت چل رہی ہے اور پیپلز پارٹی نے بڑی حد تک رضامندی بھی ظاہر کر دی ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟
دیکھیں 8 فروری کے انتخابات کے بعد جو پاکستان میں صورتحال تھی نا سیاسی اور معاشی والے سے وہ کوئی اچھی نہیں تھی، اور پیپلز پارٹی نے اپنی طرف سے کمال سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آئینی عہدے لے لیے. ان کا خیال تھا کہ یہ حکومت چلنی نہیں ہے. وہ تو شہباز شریف صاحب کا کریڈٹ ہے کہ وہ جناب معیشت کو سنبھالنا دے لیا انہوں نے. اب معیشت پہ کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے، اب حکومت بھی اسٹیبل نظر آ رہی ہے. اور اطلاع تو میری یہی ہے کیونکہ میں نے پارٹی کے 2 ذمہ دار جو ہیں لیڈر ان سے رابطہ کیا ہے، وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہو سکتا ہے. اچھا، وفاق میں شامل ہو سکتے ہیں. پنجاب کابینہ میں بھی دیکھیں جب وفاق میں ہوگا تو پنجاب میں بھی ہوگا، اور میرے خیال آنے والے وقت کے اندر اس وقت بظاہر گورنمنٹ کو کوئی کسی قسم کا چیلنج نہیں ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ سیف زون میں آ گئے ہیں اور جس طرح کی صورتحال ہے اس میں پیپلز پارٹی یہ چاہے گی کہ جی ہم تو یہ سمجھ رہے تھے یہ گورنمنٹ چل ہی نہیں پائے گی، بلکہ میں اور بھی کچھ لوگوں کو جانتا ہوں نون لیگ میں بھی وہ بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ گورنمنٹ نہیں چلے گی اور ہمیں پھر الیکشن میں جانا پڑے گا. میرے خیال پیپلز پارٹی آنے والے وقت میں کیبنٹ میں شامل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اب آپ کو بھی ایسا لگ رہا ہے اس حکومت کے لیے راوی اب چین لکھ رہا ہے اور پیپلز پارٹی بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ ضمانت مل گئی ہے 5 سال پورے ہونے کے تو شامل ہو جایا جائے؟ دیکھیں 5 سال میں تو بہت عرصہ پڑا ہے پاکستان میں، تو 3-4 مہینے کی بات نہ، اس سے زیادہ بات نہ. 3 ماہ کہتے ہوتے ہیں. 3 ماہ ہمیں نہیں پتا پاکستان میں 3 ماہ کے بعد کیا ہوگا، لیکن پیپلز پارٹی کو کچھ پتا چلا ہو شاید. دیکھیں پیپل پارٹی اب تک بڑا بینیفٹ کرتی رہی ہے، بغیر ذمہ داری لیے اقتدار کا مزہ لیتی رہی ہے. تو اب میرا خیال ہے کہ وہ ذمہ داری کیوں لینا چاہتی ہے، یہ غور کرنے والی بات ہے، کیونکہ اس کے لیے پھر پیپل پارٹی کو بلیم لینے کے لیے بھی تیار ہونا پڑے گا. جو کرٹیسزم ہے، جہاں میکرو لیول پہ جو اکنامک پالیسیز ہیں ان میں ہمیں کامیابی نظر آتی ہے، جب ہم مائکرو لیول پہ آتے ہیں، عوام کی سطح پہ آتے ہیں، تو وہاں بڑی مسائل ہیں، مشکلات ہیں جو ہے اکانومی کی. تو وہ ذمہ داریاں اب آپ دیکھیں نا، آپ جی ڈی پی کا 1% سے کم 0.8% جو ہے آپ ایجوکیشن پہ خرچ کرتے ہیں. ہیلتھ پہ آپ نے خرچ کیا ہے، یہ میں اکنامک سروے کی بات کر رہا ہوں. ہیلتھ پہ آپ نے خرچ کیا ہے 0.9، یعنی 1% سے کم. تو یہ جو اتنی اس قسم کی چیزوں میں جو بلیم پڑتا ہے، اور اب میرا خیال جو ہیلتھ کارڈ لولا لنگڑا ایک ہیلتھ کارڈ چل رہا تھا پنجاب میں، وہ بھی 30 جون سے یعنی کل سے ختم ہو رہا ہے. تو اس لیے اگر تو پیپل پارٹی اس بات کے لیے تیار ہے کہ اس کو کوئی ایڈیشنل بینیفٹ ملنے والا ہے، تو اب تو شاید وہ بلیم لینے کو تیار ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ادروائز اگر اس کا تقسیم میں حصہ وہی ہے جو ان کو اس وقت مل گیا ہے، تو پھر میرا نہیں خیال کہ پیپل پارٹیوں کو پاور میں آنے کا کوئی فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو دیکھنا تو یہ ہوگا کہ پیپلز پارٹی کو اس وقت کیا سگنلز ملے ہیں اور وہ کیا سوچ رہی ہے اس حکومت کو لے کر. رسول بخش رئی صاحب، آپ کی نظر میں وہ پیپلز پارٹی جو آئینی عہدے اب تک انجوائے کر رہی تھی، اب وہ شامل ہونے کے لیے رضامندی ظاہر کر رہی ہے، اس کا مطلب وہ کریڈٹ بھی لینا چاہے گی اور جو ملبہ ہے وہ بھی ڈیفینیٹلی سارا پیپلز پارٹی پر بھی آئے گا نون لیگ کے ساتھ ساتھ؟ دیکھو جو ملبہ آنا تھا وہ تو آ چکا ہے، وہ تاریخ کا حصہ ہے. اس ملبے سے تاریخی ملبہ ہے. ایک تو آپ من گھڑت کہانیاں بنائیں وہ علیحدہ ہیں، اشتہار بازی کریں، لیکن جو تاریخ کا ملبہ ہے اس سے کبھی پیپلز پارٹی نہ مسلم لیگ نکلے گی. یہ آپ کو بعد میں پتہ چلے گا جب آپ ہماری عمر کو پہنچیں گے کہ کیا ہوا ہے اس ملک کے اندر. اس وقت وہ ظاہر ہے کہ سندھ کی حکومت ان کے پاس ہے، بلوچستان کی حکومت ان کے پاس ہے، آئینی عہدوں کی کس چیز کی کمی نہیں ہے. کہ اگر وفاق میں آتے ہیں ظاہر ہے اور وزارتیں ملیں گی، اور ایک وزیر کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ کتنا مراعات ہے. اصل مقصد ان کا پنجاب میں جگہ بنانا ہے. اگر ان کو وفاق میں ملتی ہے تو سیاسی طور پر حکومت ملتی ہے تو سیاسی طور پر ان کو بہت بڑا فائدہ نہیں ہوگا. اچھا، اگر فائدہ ان کو سیاسی طور پر ہوگا جہاں وہ بارگینہ کرنا چاہتے ہیں تو پنجاب میں وہ عہدے لینا چاہتے ہیں. لیکن پنجاب میں جو گورننس کا سسٹم مریم نواز صاحبہ نے بنایا، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ آپ ضلعی انتظامیہ کو ایم این اے اور ایم پی اے کے ہاتھوں میں نہ دیں. اب چیف ایگزیکٹو میں آپ کی ذمہ داری ہے، اور یہ بیوروکریسی کو کام کرنے دینا چاہیے. جو اس وقت یہ احمد خان صاحب اور مریم نواز صاحبہ یا باقی چیزیں، کچھ ایم این اے ایم پی ایز کیسے خوش ہو سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ضلعی انتظامیہ ہمارے ہاتھ میں دے دیں. مطلب جو جمہوریت کو آپ نے گھونٹا ہے، اس کا گلا دبایا ہوا ہے، مزید اس کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں. تو پیپلز پارٹی اگر آئے گی تو اسی مقصد کے ساتھ آئے گی، لیکن اس سے پھر گورننس کا سسٹم جو ہے وہ تبدیل ہوگا کہ جی ہمارے ایس ایس پی ہماری مرضی کے لگائیں، آر پی او ہماری مرضی کے لگائیں،
ڈپٹی کمشنر ہماری مرضی کے لگائیں, اور جب ہمارا MP ان کے پاس جائے فائل لے کے تو کھڑے ہو کے سلوک بھی ماریں اور وہ کام بھی کر دیں. یہ سیاست نہیں ہے. لیکن وفاق کی سطح تک تو یہ کہا جا رہا تھا کہ حکومت چاہتی ہے پیپلز پارٹی شامل ہو, لیکن پیپلز پارٹی نے ابھی تک رضامندی ظاہر نہیں کی. پنجاب کی سطح پر بھی حکومت چاہ رہی ہوگی کہ پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ کابینہ کا حصہ بنے. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں اگر وہ نہیں بنتے تو پنجاب وفاق میں رہ کے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اچھا. اور وفاق میں اگر ان کو 5-7 وزارتیں اور مل جاتی ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کے وارے نہیں آ رہے ہیں. اور اس میں اس وقت جو وزارتیں دیکھیں کہ پاکستان میں اگر صحیح معنوں میں جمہوریت ہو تو کابینہ کے آپ کے خیال میں کتنا اراکین ہیں جو کابینہ کے اراکین کو ہونا چاہیے؟ کہ ایک طرف ہم معیشت کو رونا روتے ہیں, ابھی ڈاکٹر صاحب جو کہہ رہے تھے تعلیم اور صحت کے حوالے سے اور بے شمار مسائل ہیں کہ آپ کا جو اکنامک سروے کہتا ہے کہ 2.60 کروڑ بچے سکولوں سے باہر ہیں. کس حکومت کی ہم بات کر رہے ہیں؟ گورننس کا حال دیکھیں کسی شہر کا, کسی تحصیل میں. تو یہ کابینہ کے ارکان, چلو ٹھیک ہے ان کو پیپلز پارٹی کو لیں, آپ بڑی خوشی سے لیں, لیکن اگر امریکہ میں ایک اراکین کی تعداد کابینہ کی 14-15 ہو سکتی ہے تو پاکستان میں 70-80 ہونی چاہیے. یہ سوال ہے جو آپ کے جمہوریت کے لیے اور لیکن مجھے آگے بڑھنا ہے. عثمان شامی صاحب, وفاقی حکومت کا حصہ بن کر پیپلز پارٹی فائدے میں رہے گی یا خسارے میں رہے گی؟ اصل میں دیکھیں, جب یہ الیکشن ہوئے تھے تب تو پیپلز پارٹی دور کی بات ہے, میاں نواز شریف صاحب بھی حکومت لینے کے حق میں نہیں تھے. تو پھر یعنی واقفان حال جو ہے یہ کہتے ہیں کہ پھر شہباز شریف صاحب نے ان کو بتایا کہ بھائی یعنی حکومت نہ لینے سے نقصان زیادہ ہو جائے گا. تو ایک ٹائم ایسا تھا جب نواز شریف صاحب کا خیال تھا کہ شاید اپوزیشن میں بیٹھ جائے, چاہے خاص طور پہ وفاق میں. اور اس کی ریزن یہ تھی کہ آپ دیکھیں احسن اقبال صاحب آج بھی گفتگو کرے تھے, وہ بار بار کہتے ہیں کہ جب وہ جب PDM کی گورنمنٹ آئی تھی تو جب انہوں نے آ کے وزارت خزانہ سے پوچھا کہ جو ایلوکیشن ہے باقی جون تک کی تو اس کے فنڈز کہاں ہیں, تو انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی فنڈز نہیں ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ٹیکنیکل ڈیفالٹ ایک طرح سے ہو گیا تھا کہ جو آپ نے بجٹڈ اماؤنٹ رکھی وہ وہاں پہ نہیں تھی. تو یہ بات بڑی واضح, میرا خیال ہے پیپلز پارٹی نے یہ سوچا ہے کہ بھائی آپ کسی عام آدمی سے پوچھ لیں, وہ کسی بندے کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ پیپلز پارٹی حکومت میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو جب ساری جو ہے وہ یعنی جو نیگیٹیوز ہیں وہ ان کو مل رہے ہیں تو 2-4 منسٹریز بھی مل جائیں. دوسری بات یہ کہ جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے نا, تو پنجاب میں تو جو نون لیگ کے جو پارلیمانی پارٹی ہے تو اس کی حکومت نہیں ہے. تو وہ پیپلز پارٹی اپنی جگہ یہاں کہاں یا للچائی نظروں سے پنجاب کو دیکھ رہی ہے. یہاں پہ مریم نواز صاحبہ کی حکومت ہے اور وہ انہی کی رہنی ہے. تو میرا نہیں خیال یہاں پہ پیپلز پارٹی کو کچھ ملے گا. اگر کچھ ملے گا بھی تو منسٹریز شاید مل جائیں اور وہ عہدہ اور گاڑیاں لگ جائیں, لیکن وہ جو خواب دیکھ رہی ہے پیپلز پارٹی پنجاب میں بحالی کا وہ شاید نہ مل سکے. SHO لگانے کا اختیار بھی نہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے بڑے واضح الفاظ میں بتا دیا. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.